अल्लाह 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुन नासी मन यंफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज़ नौजवानों, आज की जो रात है ये बड़ी मुबारक रात है, बड़ी कीमती रात है। इस रात को शब बारात कहते हैं। 4 रातें ऐसी है जिसमें अल्लाह खैर का दरिया बहा देते हैं। 4 रातें, उसमें से एक शब बारात। बहुत लोगों को अल्लाह ताला माफ करते हैं। शब बारात अरब का एक मशहूर कबीला है, उसको बनु कल्ब कहते हैं। ये ऐसा कबीला है कि इस कबीले में बकरियां बहुत थी और उन बकरियों के ऊपर बाल बहुत थे। तो समझाने के लिए कहा कि भाई अरब का जो मशहूर कबीला है ना, कबीले बनु कल्ब, उसमें बकरियां जो है ना, उन बकरियों के ऊपर इतने सब जो बाल है ना, इतने लोगों की अल्लाह मगफिरत करते हैं। यानी समझाया कि अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और बहुत लोगों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं। तो हम भी इसी उम्मीद पे आए, आप लोग, मैं, कि आज जम करके अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह को मनाएंगे और अल्लाह को राज़ी करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें आज की रात की रहमत नसीब फरमाए। एक बात याद रखो, हदीस शरीफ में है अद्दीनुन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। लोगों में सबसे बेहतर कौन? तो कहा जिससे लोगों को नफ़ा ज़्यादा पहुँचे। खैरुन नास, इंसानों में सबसे बेहतर वो मन यंफ़उन नास, जिससे लोगों को नफ़ा ज़्यादा पहुँचे। हम इस बात की कोशिश करें कि हमारी तरफ से लोगों को नफ़ा ज़्यादा पहुँचे, हमारी तरफ से किसी को नुकसान ना पहुँचे। आपने सुना होगा कि एक औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था तो अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत कर दी थी। हालांकि कुत्ते को पानी पिलाया है, इंसान को नहीं, लेकिन चूंकि कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, जो अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान होता है, मेरा रब उस पर मेहरबान होता है। और एक औरत बनी इसराइल की बहुत नेक औरत थी, उसके घर में बिल्ली आ जाती। एक मर्तबा बिल्ली आई, उसने पकड़ के बंद कर दिया कि बार बार आती है, मेरा दूध पी जाती है। वो बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। इंसान नहीं, जानवर, बिल्ली। यूं फरमाया अल्लाह ने उसकी सारी नेकियों के बावजूद अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। हालांकि नेक औरत है। अब हम देखें, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, हमारी बीवी हमसे नाराज तो नहीं है, हमारे बच्चे हमसे नाराज तो नहीं है, हमारे माँ बाप हमसे नाराज तो नहीं है, हमारे रिश्तेदार, हमारी दुकान पे बैठने वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, हमसे मिलने जुलने वाले, किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। अगर किसी को तकलीफ पहुंची और उसका दिल टूटा, याद रखना ये दिल अल्लाह का घर है। ये दिल किसका घर है? हमारा घर कोई तोड़ दे, हम उससे खुश होंगे नहीं। तो ये दिल अल्लाह का घर है। अगर कोई किसी के दिल को तोड़ दे, अल्लाह उससे खुश होंगे? फरमाया कि नहीं। इसलिए पूरी जिंदगी में इस बात को तय करो, आज की मजलिस में बैठ करके इंशाअल्लाह हमारी तरफ से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे, इसके लिए हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो दीन ये खैर खाही का नाम है। सय्यदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा,
بہت اونچے درجے کے صحابی، بڑے کبار صحابہ میں سے، آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بینک میں کھاتا چلتا ہے، اکاؤنٹ چلتا ہے، آج بھی بہت پیسہ اس میں آتا ہے، بہت پیسہ جمع ہے، ہر سال آدھا نفع غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، پریشان حال لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور آدھا دوبارہ ان کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا سخاوت کی ہوگی، کیا خیرخائی کی ہوگی، اور کیا اللہ کے نام پر لٹایا ہوگا۔ آج بھی ان کو ہر سال بار بار ثواب مل رہا ہے۔ ان کی برکت سے کئی لوگوں کا آج بھی گھر چل رہا ہے، کئی یتیم، کئی بیوہ، کئی مسکین، کئی پریشان حال لوگ۔ اللہ کا نظام ہے، حضرت تو چلے گئے لیکن ان کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ کی بینک میں چل رہا ہے۔ کیا کام کر کے گئے؟ کہ اللہ کو راضی کر کے گئے۔ کیسا راضی کیا؟ مدینہ منورہ میں پانی کی بہت تکلیف تھی اور میٹھا پانی کم آتا تھا۔ ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، اس میں ماشاءاللہ بہت میٹھا پانی آتا تھا۔ سب لوگ لائن لگا کر اس کنویں کے پاس کھڑے ہو جاتے اور بہت پیسہ لیتا تھا وہ یہودی، چونکہ یہودی مسلمانوں کا دشمن، بہت پیسہ لیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا یہ کنواں مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا بھائی میں کیوں بیچوں، مجھے تو بہت نفع ملتا ہے، میری تو انکم بڑی اچھی آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا پورے کنویں کے پیسے لے لے، پھر آدھا حق تیرا آدھا حق میرا، 50% حق تیرا اور 50% حق میرا۔ تو یہودی نے کہا یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پورے کنویں کے پیسے دے دیے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یہودی سے بول اب کیا کریں گے؟ کہا آپ بتاؤ۔ کہا ایک دن میں پانی بھروں، ایک دن تو پانی بھر۔ بہت اچھا۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن تھا، پورے مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، دیکھو آج میرا دن ہے، آج کے دن میں تم سب کے لیے پانی فری ہے، جو جتنا مرضی لینا چاہے وہ آ کر لے لے۔ سب لوگ آتے پانی بھر کے چلے جاتے۔ دوسرا دن یہودی کا آیا تو ایک بھی گھراکی نہیں، لوگ کیوں لے پیسے سے، ایک دن میں فری میں مل رہا ہے تو کیوں پیسے سے لے؟ اللہ اکبر۔ وہ یہودی تو حیران و پریشان ہو گیا کہ یار میرا تو کنواں بھی بک گیا اور میرے وقت پر کوئی آتا نہیں۔ لیکن یہ حضرات کیسے خیرخواہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کیا خیرخواہی سیکھی تھی۔ یہودی کو کہا دیکھ اب تیری باری میں تو کوئی آتا نہیں ہے، ایک کام کر، یہ 50% کنویں کا جو حق تیرے پاس ہے یہ بھی مجھے واپس دے دے، اس کی رقم لے لے۔ یہودی نے سوچا کہ بھائی دے دو، ویسے بھی کوئی پانی بھرنے آتا نہیں ہے، اس نے بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ پورا کنواں خرید لیا اور مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو خیر خواہی بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ سے اس بات پر باقاعدہ بیعت لی تھی کہ آپ ہمیشہ خیر خواہی کریں گے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی، کس کا کہاں سے کام نکل رہا ہے، شریعت کے دائرے میں کون کہاں پھنسا ہوا ہے، میں اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، یہ اللہ کا بندہ جو بیچارہ پریشان حال ہے میں کیا کر سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں، میں کچھ پیسہ دے سکتا ہوں، میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، دے دے، دلا دے، یا دینے والے کا پتہ بتا دے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے وہ صحابی پوری زندگی انہوں نے خیر خواہی کی۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار آج کی رات کی برکت سے مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ 1 مہینے پہلے، 20 دن پہلے میں بیجاپور سے آیا، ایک شخص آئے میرے پاس، مجھے کہا مولانا کھجور اور یہ زمزم کا پانی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے آپ پہلے آئے تھے نا؟ میں نے بولا ہاں، اس وقت آپ نے ایک عمل بتایا تھا، اب میں انتہائی درجے کا غریب، قرضے میں رہنے والا،
میرے پاس کچھ نہیں، لیکن وہ عمل میں نے بہت دل سے سنا تھا، چونکہ میرے دل میں طلب تھی پیارے نبی کے شہر میں جانے کی۔ میں نے کہا بھائی کیا عمل بتایا تھا؟ آپ نے کہا تھا فرض نماز کے بعد 2 منٹ دعا کرنا کہ اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ نے کہا تھا کہ ایک گلہ بنانا، اس میں کچھ پیسے ڈالنا، کبھی آپ ڈالنا، کبھی بچوں سے ڈلوانا، کبھی اپنی اہلیہ سے کہنا کہ اے اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو بتا دیا، آپ تو چلے گئے۔ سننے والوں میں بعض مرتبہ کچھ لوگ بہت طلب والے ہوتے ہیں، اللہ کو ان کی طلب بہت پسند ہوتی ہے۔ اب میں غریب آدمی، میں نے گلہ بنایا، کبھی میں پیسے ڈالتا، کبھی میری اہلیہ ڈالتی، کبھی میرے بچے ڈالتے۔ مولانا یقین کرو اللہ کی ایسی مدد آئی، ہم گھر کے 11 لوگ عمرہ کر کے آئے، گھر کے 11 لوگ۔ اور یہ میرے عزیز ہو، جس کے یہاں شادی ہوتی ہے نا، وہ صرف بات نہیں کرتے، ہمارے یہاں شادی ہے پورا پلاننگ کرتے ہیں، پورا انتظام کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اب کیا کریں، کیا کھانا بنائیں گے۔ تو جس کو مدینہ منورہ جانا ہو وہ صرف یہ نہیں بولتے مجھے جانا ہے، اب کیسے جائیں گے؟ بولے دیکھا جائے گا۔ نا نا نا، تو مدینہ منورہ کے فضائل پڑھ، مدینہ منورہ کے فضائل سن۔ کرناٹکا میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا دعا کرنا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور جنت البقیع میں اس کو دفن کیا گیا۔ میں نے کہا ایسا لگتا تھا کہ جنت البقیع میں دفن ہوگی، مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا؟ ایسا لگتا تو نہیں تھا، لیکن انتقال کے بعد میں یہ دعوے سے کہتا ہوں وہ میری بیوی اس بات کی حقدار تھی کہ اس کو مدینہ منورہ کی سرزمین ملتی اور سرکار کے قدموں میں اس کو جگہ ملتی۔ وہ کیسے؟ مدینہ منورہ سے عشق بہت محبت تھی۔ جب تک رات سونے سے پہلے مدینہ منورہ کا کوئی واقعہ سن نہ لیتی سوتی نہیں تھی۔ کبھی میں سناتا، کبھی میرے بچے سناتے، کبھی کتاب میں سے پڑھتے۔ ہم کہتے تو روزانہ ایک ہی بات کرتی ہے، تو ہم جب نہ کہتے وہ خود کتاب اٹھاتی اور مدینہ منورہ کے فضائل پڑھتی، درود شریف بہت پڑھتی، صبح سے مصلی پہ بیٹھتی 10:30 بجے تک۔ انتقال کے بعد لگا ہاں اس کا دل وہیں تھا اور اس کی مٹی وہیں تھی۔ تو جو وہاں جانے والے ہوتے ہیں نا، کچھ آثار ان کے ایسے لگتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک تعلق والے حج میں وہ گئے اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ ہمارے ساتھ کچبوج کے چلے میں تھے، کچبوج کے چلے میں۔ تو جب بھی دعا ہوتی نا کہ اے اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، اتنا روتے تھے یار۔ اور کبھی رات میں میری آنکھ کھلتی 3:45 بجے، وہ کرسی پہ ان کو تکلیف تھی، بیٹھ کے بہت روتے اللہ کے ساتھ اور کہتے اللہ میں جاہل انسان ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں نے پوری زندگی بہت محنت کی کہ میں قرآن پڑھنا سیکھوں۔ بیٹا میں نے پوری زندگی بہت محنت کی کہ میں قرآن شریف پڑھنا سیکھ لوں، لیکن اللہ میں سیکھ نہ سکا، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ اور سب سے زیادہ درود شریف وہ پڑھ کے لکھاتے تھے۔ کیا ہوا؟ حج میں گئے، ابھی مدینہ منورہ میں گئے، وہاں سے پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ فی البدی ہم لوگ راجستھان کے چلے میں تھے، اس عاجز کی زبان سے یہ جملہ نکلا، عبد الواحد چاچا آپ اس بات کے حقدار تھے کہ آپ وہیں جاتے، آپ اس بات کے حقدار تھے۔ ثاقب کے کانوں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے سامنے روتے تھے۔ میرا عزیزو، اگر ہمارے اندر بھی کچھ طلب ہے، کچھ جذبہ ہے، کچھ شوق ہے، کچھ ولولہ ہے، تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نیت کرو، انشاءاللہ ہم بھی ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھروں میں ایک گلہ بنائیں گے۔ یہ نہ دیکھیں ہم تو پیسے والے ہیں، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، وہاں کوئی پیسے سے جاتا نہیں۔ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ابو نے کہا چل تجھے عمرہ کرا لاؤں، کہا چلو، ایک دم وٹ کٹ میں عمرے میں گیا، جیسے کوئی طلب نہیں، کوئی فکر نہیں۔ حرم شریف کے دروازے پر پہنچا نا، اس نے کہا ابو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے،
میں اندر نہیں آ سکتا. ارے بیٹا یہ مکہ مکرمہ ہے, تو نے احرام پہنا ہوا ہے, حرم شریف کے دروازے پر آ گئے. اس نے کہا ابو میں اندر نہیں آ سکتا, مجھے گھبراہٹ ہو, تو باہر بیٹھ, ہم عمرہ کر کے آتے. وہ اور ان کی اہلیہ نے عمرہ کیا, باہر آئے, بچے کو بہت سمجھایا, وہ ایک نہ سمجھا. ہوٹل پر آیا, کپڑے پہنے, واپس اپنے ملک آ گیا. اللہ اکبر. میرا رب جب کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے اس حرم شریف کے گیٹ تک پہنچا کر بھی محروم کر دیتا ہے. اس لیے وہاں کوئی پیسے سے نہیں جاتا, وہاں کوئی ڈگری سے نہیں جاتا. اللہ جسے بلاتے ہیں, کبھی کبھار کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں, اللہ ان کا ہمیشہ کا ویزا وہی کا لگا دیتا ہے, ان کو وہی کا مدفن نصیب ہو جاتا ہے. تمنا, شوق, جذبہ, ولولہ, فکر. اس لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے تڑپیں گے. انشاءاللہ سنتوں پہ چلے, سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں وہ کیا ماحول ہوگا, وہ کیا بہار ہوگی, وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوں گے. اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ پہنچے, اللہ اکبر, ہر کوئی اللہ کے نبی کے اکرام میں کھڑا ہو گیا. ہر ایک کی ایک ہی آواز تھی, ہر ایک کی ایک ہی آواز تھی, اللہ کے نبی آپ ہمارے مہمان بنے, اللہ کے نبی آپ ہمارے مہمان بنے. کیا مالدار, کیا غریب, ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی جب آئے ہیں مدینہ منورہ میں وہ ہمارے گھر کے مہمان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلاصہ یہ ہے, اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی کہ یہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں پر رہوں گا, یہ اللہ کے حکم کی معمور ہے. پھر مسجد نبوی شریف بنائی گئی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بنے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہاں کے مؤذن بنے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک وقت تھا حضرت بلال کو کوئی جانتا نہیں تھا, آپ کالے کلوٹے تھے, آپ کسی کے غلام تھے, غلام کا اپنا پیسہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن دل میں نبی سے سچی محبت تھی, نبی کا عشق تھا, نبی کی محبت دل میں جوش مارتی تھی. آپ کو مارا گیا, آپ کو تڑپایا گیا, آپ کو ستایا گیا, آپ کو برا بھلا کہا گیا, آپ کو کوڑے برسائے گئے. کبھی ابو جہل کا نمبر آتا, کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا, ہر کوئی اپنی پوری طاقت جھونک دیتا تھا. حضرت بلال کہتے تھے احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے. یہ ساری قربانی ختم ہو گئی, ضائع ہو گئی. فرمایا نا 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 نا, مدینہ منورہ پہنچے ہیں, حضرت بلال مؤذن بنے اور اللہ کے نبی امام بنے. جب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے, آپ دنیا سے جا رہے ہیں, بیوی کہہ رہی ہے ہائے افسوس, آپ تو جا رہے ہیں, رو رہی ہے, افسوس کر رہی ہے, شوہر کی جدائی کا غم. حضرت بلال جیسا شوہر, اللہ اکبر. کیا کہا حضرت بلال نے, کہ میری بیوی تجھے معلوم ہے نا کل میں نے تیرے ساتھ سحری کی, اس کی وجہ تجھے بتاؤں, آج کا روزہ کیوں رکھا. جب رات سویا نا تو میرے محبوب, میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا, جس کا خلاصہ, بلال آپ آج روزہ رکھیں گے, سحری افطاری سحری بیوی کے دسترخوان پر کر لینا, افطاری ہمارے ساتھ کر لینا. تو میری بیوی تجھے پتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے, سحری تیرے ساتھ کی ہے, اب غروب کا وقت ہے, امید ہے اللہ کے نبی میرا انتظار کرتے ہیں. آج افسوس کا دن نہیں ہے, آج خوشی کا دن ہے. آج حضرت بلال کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی. کہا میرے دوستوں سے یعنی صحابہ سے میری ملاقات ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. انتقال ہوا. مشائخ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے ادھر روح قبض ہوئی ہوگی اور فوراً افطاری کے دسترخوان پر پہنچ چکی ہوگی. عین افطاری کے وقت میں, عین غروب کے وقت میں آپ کا انتقال ہوا. ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا, حضرت بلال نے کہا میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا, اذان نہیں دوں گا. اذان دیتا تھا اللہ کے نبی امام تھے,
اب میں اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر میں نے اذان دی اور اللہ کے نبی امامت کے لیے نہ آئے تو بلال کا کلیجہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو سرکار کا دیوانہ، پیارے نبی کا دیوانہ۔ اب بلال نہ تو اذان دے سکتا ہے اور پیارے نبی کے بغیر اب مدینہ منورہ میں بھی نہیں رہ سکتا، دونوں بات۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجیے، میں پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزاروں گا، اب میں پیارے نبی کے بغیر مدینہ منورہ میں بلال کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے جذبات کو سمجھ گئے، آپ کے انداز کو سمجھ گئے کہ بلال برداشت کر سکے گا نہیں۔ حضرت بلال چلے گئے، ملک شام چلے گئے، کافی دن ہو گئے، مدینہ منورہ نہیں آئے۔ سوئے تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس آتے بھی نہیں۔ ایک دم چوک کر کے اٹھے، فوراً ہلکا پھلکا سفر کا سامان تیار کیا اور مدینہ منورہ کی طرف چل دیے، ایک عجیب شوق میں، ایک عجیب محبت میں کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے یاد کیا ہے۔ اب کسی کو پتہ نہیں، مدینہ منورہ ہے، جس نے دیکھا سب خوش ہو گئے، حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال آ گئے۔ او ہو مدینہ منورہ میں تو ایک عجیب و غریب ماحول ہو گیا، حضرت بلال آ گئے، چونکہ پتا تھا نا حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، امام چلے گئے، مؤذن بھی چلے گئے، تو لوگوں کے دلوں میں دو غم لگے کہ اب تو اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان بھی ہمارے کانوں میں پڑتی نہیں۔ ایک وقت تھا بلال اوپر چڑھتے تھے، آواز بلند تھا، بڑی شاندار اذان دیتے تھے، ہم لوگ آ جاتے تھے اور حضرت بلال تکبیر دیتے تھے اور اللہ کے نبی امامت کراتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آ کر سیدھے پیارے نبی کے حجرے جہاں آپ کی قبر مبارک تھی، اجازت لی، آپ وہاں چلے گئے۔ صحابہ میں بات ہونے لگی، ارے حضرت بلال آئے، حضرت بلال آئے، حضرت بلال آئے، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اذان دے دے تو اچھا ہے، لیکن قسم کھائیے کسی کی بات مانیں گے؟ چونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، اس لیے منع کیا کہ میں اذان نہیں دے سکتا۔ کہا چلو حسن حسین کو بلاؤ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، یہ دونوں سے اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے تھے اور حضرت بلال دیکھتے تھے، اور حضرت بلال کو یہ دونوں نواسوں سے اور یہ دونوں لخت جگر سے بڑا پیار تھا۔ اگر یہ دونوں کہیں گے تو انشاءاللہ حضرت بلال منع نہیں کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غمگین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں موجود ہے، اتنے میں دونوں نواسوں کی آمد ہوئی، سلام کیا، دیکھ کے خوش ہو گئے تھے، ایک دم دل بھر آیا، پیارے نبی کے زمانے کی یاد اور وہ محبت وہ سب ستانے لگی۔ کہا چچا جان آپ سے ہماری ایک درخواست ہے۔ کہا کہ آپ کی کوئی بات درخواست نہیں ہو سکتی، بلال آپ کے نانا کا غلام ہے، آپ کی بات بلال کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ پتہ نہیں تھا کہ اذان کی درخواست دیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا میرے یہاں کھانا کھا لینا، میرے یہاں ناشتہ کر لینا۔ کہا چچا جان آپ سے گزارش ہے، ہمارے نانا کے زمانے کی اذان آج ہم دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ گردن جھک گئی اور کہا میں تو قسم کھا چکا تھا، لیکن چونکہ آپ کی فرمائش پر کبھی بھی بات ٹالی نہیں جا سکتی تھی، آج بلال اذان دے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے اوپر چڑھے۔ ابھی کچھ لوگوں کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں کہ حضرت بلال آئے، سب کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اذان کہی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی عورتیں روتی ہوئی باہر آ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ بلال آ گئے ہیں، اللہ کے نبی بھی آ گئے ہوں گے، بلال آ گئے، مؤذن آ گئے، امام بھی آ گئے ہوں گے۔ سب کی ہچکیاں بن گئی، پورے مدینہ منورہ میں پیارے نبی کا زمانہ یاد آ گیا، آپ کا وہ دور یاد آ گیا، وہ منظر اور وہ بہاریں یاد آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بات صحیح تھی حضرت بلال کی، عشق بڑا تھا۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ پر پہنچے،
بے ہوش ہو کر گر پڑا، برداشت نہ کر سکے، تاب نہ لا سکے. آج تک مجھے اس کے آگے کی بات نہیں ملی کہ پھر اذان انہوں نے ہی مکمل کی یا کسی اور نے مکمل کی یا نئے سرے سے اذان کہی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. میرا عزیزو، ہم بھی تو اللہ کے نبی کے غلام ہیں. حضرت بلال کی طرح سچی محبت پیدا کر، سچا درد پیدا کر. یہی شب برات کا پیغام. دیکھو شب برات تو آئے گی چلی جائے گی، رمضان آئے گا چلا جائے گا. ہم موسم کے مسلمان نہ بنے، موسم کے عاشق رسول نہ بنے، سچے پکے حضرت بلال کی طرح اللہ کے نبی کے غلام بنے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک قاعدہ ہے، جس کا جہاں انتقال ہوا وہ وہاں سے اٹھایا جائے گا. نوساری والا نوساری سے، سورت والا سورت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے مدینہ منورہ میں، آپ وہیں سے اٹھائے جائیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے دمشق میں، یہ مدینہ منورہ سے بہت دور ہے. مناقب حضرت بلال میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال تو میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. بلال تو دمشق سے نہیں، کہیں اور سے نہیں، تو میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اتنا اونچا مقام. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جنت میں جا رہے ہوں گے. جنت کی آپ اونٹ جو سواری پر سوار ہوں گے اس کی نکیل کون پکڑے گا؟ لوگ سمجھیں گے حضرت ابو بکر کا اعلان ہوگا، حضرت عمر کا اعلان ہوگا، حضرت عثمان کا اعلان ہوگا. آواز آئے گی بلال حبشی آئے، نکیل پکڑے اور آقا کو لے کے جنت میں جائے. اور آپ کو پتا ہے نکیل پکڑنے والا آگے آگے ہوتا ہے. اے بلال آپ کے عشق پر قربان جائے. آج لوگ خوشی سے اپنا نام بلال رکھتے ہیں، مسجدوں کا نام مسجد بلال رکھتے ہیں. جو اللہ اس کے نبی کا دیوانہ ہوتا ہے ساری دنیا اس کی دیوانی ہو جاتی ہے. میرا عزیزوں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں بے چین ہیں؟ ہم کیوں حالات میں ہیں؟ ہم کیوں تکلیف میں ہیں؟ کیا ہمارے پاس اللہ نہیں؟ کیا ہمارے پاس اللہ کے نبی نہیں؟ کیا ہمارے پاس نمازوں کے بعد کی دعائیں نہیں؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں؟ کیا جنید جمشید کی طرح ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے؟ کب تک دوست 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 ان کی وجہ سے اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے؟ حضرت جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کیسا اپنے آپ کو چینج کیا؟ یار سعید انور کیسا چینج کیا؟ انٹرنیشنل لیول کا آدمی، حق بات سمجھ میں آئی، پیارے نبی کا غلام بن گئے. اللہ کیسا سمجھا رہے لوگوں، ارے لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف، ارے لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف. کیا بے عزتی ہو گئی؟ کیا ذلیل ہو گئے؟ کیا دنیا نے ان کو اپنی نظروں سے گرا دیا، یا خدا نے ان کو عزتوں کی چوٹیوں پہ بٹھا دیا، ان کے نام کو بلند کیا؟ او میرے عزیزو، کیا ہاشی معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ پوری انٹرنیشنل دنیا کے سامنے داڑھی رکھ کے کھیلنے والا اور پوری دنیا کو چیلنج پھینکنے والا کہ پوری دنیا جو مرضی مجھے کہے، جتنا برا بھلا کہے، لیکن ہاشی معاملہ نبی کا چہرہ رکھتے ہوئے نہیں شرمائے گا. او میرے عزیزو، نوجوانوں، آج ضرورت ہے ہم بھی توبہ کریں اور اللہ کی طرف آئے تو انشاءاللہ یہ شب برات کا ہمیں فائدہ ہوگا. ایک بات آپ کو سناؤں، مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا آیا، قحط پڑا، گیہوں ختم ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، گیہوں 5 گنا مہنگے دام میں ملنے لگے، لوگ پریشان. اب کیا کریں؟ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تجارت کا قافلہ آیا، گیہوں سے بھرا ہوا، تقریباً ملک شام سے. سب تاجر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گئے. عثمان ہم کو بیچ دو، عثمان ہم کو بیچ دو، عثمان ہم کو بیچ دو. سوال پوچھا کیا دو گے؟ ڈبل. بہت کم ہے. ایک تاجر نے کہا ہے تو عثمان ٹیبل، بہت کم ہے. ایک تاجر نے کہا تو عثمان چوبل، 4 گنا، بہت کم ہے. ایک تاجر کھڑے ہوئے، کہا تو عثمان اب سن لو، 5 گنا. یہ بھی بہت کم ہے. بولے یار 5 گنا میں تو بک رہا ہے، اب اتنے میں بھی نہیں دو گے تو ہم آگے کیا بیچیں گے؟ اس سے زیادہ آپ کو کوئی دے رہا ہے؟ فرمایا ہاں ایک ذات ہے، وہ مجھے 700 گنا دے رہی. 700؟ 5 گنا دے تو 6 گنا میں بیچے. تو کہا میرا اللہ ہے جو میں اللہ کے راستے میں دوں گا، ایک کا 700 گنا دے گا. سارے تاجر خاموش ہو گئے. پھر اعلان کیا تم کو چاہیے تم بھی تھوڑا تھوڑا لے لو استعمال کے لیے. مدینہ والو یہ غلہ آیا ہے،
गेहूं आए हैं, गंदुम आए हैं, हजरत उस्मान की तरफ से आप सब लोगों के लिए हदिया है। आज तिजारत नहीं होगी, आज जन्नत बनाई जाएगी, आज अल्लाह को राजी किया जाएगा। प्यारे नबी की जुबानी सुना है, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। सुना है, खैरुन नासि मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जिससे लोगों को नफा ज्यादा पहुंचे। फिर क्या हुआ, कितना ऊंचा मकाम मिला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। और अल्लाह के नबी को हजरत उस्मान इतने पसंद, अपनी एक बेटी का इंतकाल हुआ, दूसरी बेटी निकाह में दी, और यूं फरमाया, मेरी जितनी बेटियां होती यके बाद दी घरे मैं हजरत उस्मान के निकाह में देता। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ताला ने इनको भी बहुत माल दिया था, बहुत नवाजा था, लेकिन दीन इनकी जिंदगी में था। पैसा आया तो मस्ती नहीं आई, पैसा आया तो गाड़ियों में गाने न बजे, पैसा आया तो फजर की नमाज जाने न लगी, पैसा आया तो कुरान शरीफ की तिलावत एक तरफ नहीं हो गई, पैसा आया तो फैमिलियों पर दुबई के फैशन वाले बुरके नहीं आ गए, पैसा आया तो शादियों में फजूल खर्ची नहीं आई, गरीबों की मदद, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों और परेशान हालों की मदद, और अपनी आखिरत को बनाना, और इतना ऊंचा मकाम कि अशरे मुबशरा में आपका शुमार हुआ। 4 बातें बताई कि मेरी तिजारत में 4 बातें थी, इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा तरक्की दी। नंबर 1, मैं उधार माल खरीदता नहीं था। क्या बोला? उधार माल खरीदता नहीं। 75% ताजिर तो फेल हो गए यही। नंबर 2, मैं उधार बेचना भी नहीं था। नंबर 1, उधार खरीदना नहीं। नंबर 2, उधार बेचना नहीं। नंबर 3, हमेशा मैंने कम नफे पर बिजनेस किया। बोले कम नफे पर बिजनेस किया। नंबर 4, बताए बगैर मैंने माल कभी भी नहीं बेचा। वो अल्लाह के नबी की सोहबत में लेके सीखा होगा सब। इसलिए ताजिर लोग इस बात को तय करें कि अपने बिजनेस को हलाल तरीके पर करें, हराम पर न करें, ग्राहक को खुदा न समझे। खुलासा यह है, आज की रात बड़ी मुबारक रात है। ये सारी बातें इसलिए सुनाई कि हम अपने आप को चेंज करें। आज की रात अल्लाह ताला बहुत से लोगों की मगफिरत कर दे, लेकिन 8 किस्म के लोग ऐसे हैं। कितने? अल्लाह उनको शबे बारात में भी माफ करते नहीं। नंबर 1, मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा, किसी को मुश्किल कुशा समझने वाला, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ करते नहीं। इसलिए शिर्क कभी भी करने का नहीं। इंसान क्या कहता है अपनी बीवी को? तेरी हर गलती माफ है, लेकिन तू मेरे अलावा किसी और को देखे ना तो ये माफ है। क्यों? ये गैरत का मसला है। अल्लाह वही कह रहे, देख तेरे जो भी गुनाह है मैं चाहूं तो सजा भी दूं, मैं चाहूं तो माफ कर दूं, क्योंकि मैं मालिक हूं। लेकिन जो तूने मेरे अलावा किसी को शरीक ठहराया, मेरे अलावा किसी और के सामने पेशानी झुकाई, मेरे अलावा किसी और को हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझा, तो याद रखना ये गैरत का मसला है। कुरान करीम में ऐलान किया, उसको मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसलिए शिर्क से बचे। दुनिया का एक बड़ा तबका शिर्क में डूबा हुआ है। इनके लिए कौन रोएगा? इनके लिए कौन तड़पेगा? इनके लिए आंसू कौन बहाएगा? ए अल्लाह, पूरे आलम वालों को और उनकी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को अपने खजाने गैब से ईमान दे दे, हिदायत दे दे, शिर्क से बचा ले। अरे जाके समझा नहीं सकते, दुआ तो कर सकते हैं, रो तो सकते हैं, सदका खैरात तो कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, सबके दिल आपके हाथ में है। रब्बे करीब हिदायत की हवाएं चला दे, विलायत की हवाएं चला दे, निस्बत की हवाएं चला दे। अपना दर्द दिल अपने अल्लाह से शेयर करें, नियत करें, हर नमाज के बाद दुआ जरूर करेंगे और अपनी दुआओं में पूरे आलम वालों के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने हमें शिर्क व बिदात से बचाया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। खुदा ना खास्ता अगर हम लोग भी शिर्क व बिदात में मुब्तला होते ना, कोई लाख समझाता हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोग उसको सही समझ के कर रहे हैं। और जो इंसान जो काम सही समझ के करे वो जल्दी तौबा करता नहीं है।
اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جوڑا، دین کی محنت سے جوڑا، اور اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں شرک و بدعت سے بچایا۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں۔ دل میں کسی کی نفرت ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں اگر کسی کی نفرت ہے کوئی بات نہیں، تیار رہے، اللہ آپ کے دل میں نہیں آئے گی، اللہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ کسی کی بھی نفرت، ارے مولانا میرا وہ رشتہ دار ایسا کرتا ہے، صرف اس کی نفرت ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفرت رکھو، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ چاہیے نفرت نکال دو، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، پوری دنیا میں دشمن ہی دشمن، اس وقت بھی اگر اللہ چاہیے جو سب سے بڑی طاقت والے، سب سے بڑی قدرت والے، سارے خزانوں کے مالک، ہمیں زندگی دینے والے، موت دینے والے، مرنے کے بعد ہمیں کام آنے والے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے والے، حساب کتاب میں آسانی کرنے والے، اگر اللہ چاہیے دل صاف، اگر کسی کی نفرت اللہ نہیں ملتا۔ اچھا بھائی بھاگا تلاؤ والوں، گندے گلاس میں آپ لوگ پانی پیتے ہو کیوں؟ سب سمجھدار ہے۔ گندے خمچے میں کھانا کھاتے ہیں۔ ایک 6 سال کی لڑکی بھی گندی تپیلی میں دودھ لیتی ہے۔ گندا بیڈ روم پسند ہے؟ بیڈ شیٹ گندی ہو تو چھوٹا سا انسان، اس کو یہ سب نہیں پسند۔ یہ دل میں کسی کا میل ہو، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے کہ گندے دل میں آ جائے، ہم اللہ کے محتاج، اس لیے اللہ چاہیے دل صاف، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا۔ دنیا بھر کے کانٹے ہو، چپل پہن کر چل سکتے ہیں، شادی کی سڑک ہو، چپل میں ایک کانٹا آپ چل نہیں سکتے۔ اگر کسی کی نفرت ہے، یہ چپل میں کانٹا ہے، اللہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آج دیکھ لو، سوچ لو، تھوڑا دیکھ لو، کسی کی دشمنی رکھنا بہتر ہے یا اللہ کو دل میں بسانا بہتر ہے؟ سمجھدار لوگ ہیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ۔ یہ جتنے اللہ والے ہیں ان کا دل صاف، دل صاف نہ ہو تو یہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے، ان کو اللہ ہی نہیں ملتا۔ یہ اللہ والے سارے لوگ ان سے محبت کرتے، کیوں؟ دل صاف، کسی کی کوئی برائی نہیں ان کے دل، کوئی اچھا کرے اس کی بھی نہیں، کوئی برا کرے اس کی بھی نہیں، ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے، ہر ایک مسلمان کو اصحاب کہف جیسا سمجھتے، اپنے کو ان کے کتے جیسا سمجھتے، اپنے عیب دیکھتے، سب کی خوبیاں دیکھتے، اس لیے اپنی نظر میں خود گر جاتے ہیں، ہر ایک ان کو اچھے لگنے لگتے۔ لوگوں کی برائی ان کے سامنے نہیں ہوتی، ہر ایک کی خوبیاں ہوتی ہیں کہ یہ مسلمان ہے، برائی سے ابھی کوئی انسان پاک نہیں ہے، تو میں کیوں کسی کی برائی رکھوں؟ سارے انسان جب عیب دار ہے تو میں کیوں کسی کی برائی رکھوں؟ اس لیے نیت کرو آج کی رات میں اپنے دل کو صاف کریں گے۔ دیکھو اگر دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، آج کی رات میں مغفرت ہوگی نہیں۔ نمبر 3، جو نشے کا عادی ہو، شراب، نشہ، بھنگ، چرس، افیون، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں۔ اپنے بچوں کی نگرانی کرو، نشہ بہت چل رہا ہے، نشہ کیوں کر رہے ہیں؟ سکون کے لیے، حالانکہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ سکون میرے عزیزوں صرف اور صرف اللہ کی یاد، اللہ کی یاد کے علاوہ کہیں بھی سکون تلاش کرو گے، پیسوں میں، چیزوں میں، بنگلوں میں، اے سی میں، مرسیڈیز میں، مہنگے سے مہنگے آئی فون میں، سیسکتے رہو گے، بلکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ وقتی مزہ ملے گی، یہ دنیا میں وقتی مزہ ہے۔ آپ کو 1.5 لاکھ والا موبائل چاہیے، آپ نے لے لیا، 1 مہینے کے بعد شوق ختم ہو جائے گا۔ آپ کو وہ کار چاہیے 10 لاکھ والی، کافی تلاش کر رہے ہیں، ابھی لے لی، 2 مہینے کے بعد پھر جوش ٹھنڈا ہو جائے گا۔ متاع قلیل، یہ دنیا وقتی ہے، یہ فانی ہے، اس کا مزہ وقتی ہے۔ پتہ چلا چلو کہاں جائے تو کہا مہابلیشور جا کر آئے، دیکھ کر آ گئے، دوسری بار گئے، تیسری بار کہا فوراً جانے کو دل نہیں کرتا، وہ تو دیکھا ہوا ہے سب کچھ۔ کیوں؟ اس کی خوبصورتی بڑھتی نہیں ہے، اور جنت کی خوبصورتی روزانہ بڑھتی ہے، بار بار بڑھتی ہے۔ جنت سے انسان سیر نہیں ہوتا، چونکہ جنت میں صرف گھر ہی نہیں ملے گا، گھر والی بھی ملے گی،
حوریں بھی ملیں گی, بہاریں بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مومن کو سمجھا رہے کہ دیکھ ہم تجھے حور دیں گے, تو اچھے کام کر, مجھے راضی کر. حور دنیا کی عورتوں کی بات نہیں چل رہی. ان کے منہ میں تھوک ہے, ان کے بغل میں بدبو ہے, ان کے پیٹ میں پاخانہ ہے. اگر وہ انسان دیکھ لے تو کبھی بھی بد نظری نہ کرے. اور جنت کی حور, اللہ اکبر کبیر, عجیب و غریب خوبصورتی. جنت کے وہ بالا خانے, جنت کے وہ نہریں, جنت کے وہ میوے, جنت کے وہ پھل فروٹ. یہ اللہ والے اپنی نظر کی حفاظت کرتے. کیسے کرتے؟ یہ سارے منظر ان کے سامنے. یہ عقل مند ہے, یہ ہوشیار ہے, یہ سمجھدار ہے. اگر حور اپنی ایک کلائی بتا دے تو ساری دنیا بے نور ہو, روشنی روشنی ہو جائے. اگر تھوک دے سمندر کے سارے کھارے پانی میٹھے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ حور دیں گے. ایک ادنا درجے کے جنتی کو کتنی کتنی حور دیں گے. اب بہت اچھا گھر بھی ہو, نہریں بھی بہتی ہو, پھل فروٹ بھی ہو, دنیا بھر کی چیزیں بھی ہو, اور گھر والی نہ ہو تو انسان کا دل لگتا نہیں ہے. جن کی شادی ہوئی وہ جانتے ہیں کہ فیملی 2-4 دن کے لیے چلی جائے تو گھر میں اچھا لگتا نہیں, بے چینی لگتی. تو اللہ نے فرمایا کہ صرف جنت میں بالا خانے نہیں دوں گا, حوریں بھی دوں گا. اب مستورات کے بیان میں تو یہ سب بات کر نہیں سکتے, آپ کو تو سنا سکتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنا فضل فرمائے اور بد نظری سے اللہ ہماری جان چھوڑائے. اپنی فیملی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو, لڑائی جھگڑے نہ کرو اور اپنی نظر کی حفاظت کرو. یہ بات یاد رکھو, اگر اپنی نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ایسی ایسی نعمتیں دیں گے جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. نمبر 4, ناحق قتل کرنے والا. ناحق قتل کرنے والا اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں. نمبر 5, رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا. بھائی بھائی کی بات بند, شب برات میں مغفرت نہیں ہو. بھائی بہن کی بات بند, ارے اپنے تو جھکے ہی نہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کو تیری تجھے اللہ کی ضرورت ہے, تو کیا نہیں جھکے گا, اللہ ہی تجھے معاف نہیں کرے گا. شب برات میں تو نے کون سا کمال کیا, تو نے تو اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری. اگر کسی رشتہ دار سے لڑائی ہے, جھگڑا ہے, بات چیت بنے, دوستی کر لے, معافی مانگ لے. وہ معاف کرے نہ کرے اپنے دل کو صاف کرے, بار بار معافی مانگتا رہے, اپنی آخرت کو یاد رکھے. نمبر 6, عاق الوالدین, ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو, اللہ اس کو شب برات میں معاف کرتے نہیں. اگر ماں باپ چلے گئے اصال ثواب کریں, دعائیں مغفرت کریں. وہ ہمارے لیے روتے تھے, وہ ہمارے لیے تڑپتے تھے, ہمارے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. ایک باپ اپنی پوری جوانی لگا دیتا ہے, تب جا کے بچہ جوان ہوتا ہے, باپ بوڑھا ہوتا ہے. ہمیں بولنا کس نے سکھایا, چلنا کس نے سکھایا, ہم چھوٹے تھے 1-2 روپے استعمال کے لیے کون دیتے تھے, ہمیں اسکول کس نے بھیجا, ہمارے چوپڑے کون لاتا تھا, ہمارا دفتر کون لاتا تھا, واٹر بیگ کون لاتا تھا, ہمارا ناشتہ باکس کون لاتا تھا, ناشتہ کون تیار کرتا تھا, اس کے پیسے کون دیتا تھا, ہمیں ہماری گندگیوں کو کون صاف کرتا تھا, ہمیں غسل کون کراتا تھا, ہماری ماں ہمیں تیار کون کرتی تھی. تو ذرا ماں باپ کا انتقال ہو جائے لوگ بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ لوگ ایسے, ابھی صورت میں آیا, ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ان کے ابو کا انتقال ہوا, 3 سال ہو گئے, 3 سال کا, 3 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ نہ گیا ہوں, اپنے ابو کی قبر پہ نہ گیا ہوں. 3 سال. آپ کے دوسرے بھائی بولے میرے دونوں بھائی یا صبح یا دوپہر یا شام 15 منٹ قبرستان میں حاضری دینا, امی کے پاس, اب ابو کے پاس جانا. کچھ لوگ ایسے قدردان بھی ہوتے ہیں, کیا خوش ہوتے ہوں گے ان کے ابو کہ میری بیٹے کتنے فرما بردار, کتنے حالانکہ سیدھے سادھے پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن وہ باپ کی محبت, وہ باپ کا پیار. اللہ کرے ہماری بھی اولاد ہم ایسی تیار کریں جو ہمارے جانے کے بعد قبرستان میں آوے. آج تو اس کو بزنس اتنا سمجھاتے ہیں, پیسے کی اتنی اہمیت اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ پھر بزنس کا ہی ہو جاتا ہے. ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اس کو یاد آتے ہیں نہیں. بڑی رات بڑے دن میں ماں باپ کو یاد کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. وہ ہر رات ہر دن ہماری فکر کرتے تھے. اس لیے جس کے ماں باپ چلے گئے انہیں چاہیے وہ ایصال ثواب کرے, قبرستان جائے, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دے. اور جس کے ماں باپ موجود ہے وہ بہت اچھی طریقے پر سن لے,
ان کے ماں باپ فرشتے نہیں ہیں، ان کے ابو فرشتے نہیں ہیں، اور ان کی اماں کوئی جنت کی حور نہیں ہے. یہ ماں باپ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوگی، یہ کبھی ہم پر غصہ بھی کریں گے، کچھ باتیں ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہوگی، سب برداشت کر لے، ہضم کر لے. کل کو جب تو بڑا ہوگا تیری اولاد تجھے برداشت کرے گی. اور یاد رکھنا، اگر ان کے عیب دیکھے، ان کی غلطیوں کو دیکھا اور بیوی کے ساتھ مل کر کے ان کی غیبتیں کی اور رات میں غیبت کا ماحول گرم کیا، تو تیار رہنا، تیری بہو آئے گی نا، وہ بھی تیرے بیٹے کو تیرے خلاف چڑھائے گی اور غیبت کا سلسلہ وہاں بھی گرم ہوگا اور دونوں اللہ کی نظر رحمت سے گر جائیں. اس لیے ایسا نہیں ہوتا. ارے عقل مندو، یہ ہمارے ابا، ہمارے امی، یہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے. اپنی بیوی کو سمجھائے کہ تجھے جو لائے ہیں نا، یہ میرے امی ابو لائے. بہت خوشی تھی تیرے آنے کی، ان کو تیرے لیے بہت وہ کرتے تھے. جب منگنی ہوئی تھی نا، بار بار تیرا تذکرہ کرتے تھے. تو ان کی بیٹی بن کے رہے گی نا، تو ان کو سگی ماں کی طرح رکھ، یہ تے کو بیٹی کی طرح رکھیں گے. تو ان کا ادب کر، سمجھائے. یا تو غیبت کرتے رات میں. عورت کو میں سلام عرض کرتا ہوں، کیا اس کا رعب ہے. حقیقت میں وہ ہوم منسٹر ہے، میں اس کا قائل ہوں. کسی کی مجال ہے کہ کوئی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کی بات کرے. شوہر کتنا بڑا بھائی ہو، بیوی کے سامنے تمہارا امی یوں کہہ سکتا ہے؟ اگر کہا کہ تیرا امی یوں، خاندان سمیت سب کے عیب گنا دے گی. تم یوں نے، تمہارا ابو یوں نے، تمہاری بہن یوں. وہ پہلے سے سنتی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں سنتی، اپنے بھائی بہن کے خلاف نہیں سنتی. ہم ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلے ہی دن سے. اچھا میرا امی یوں کرتے ہیں، ان کی تو عادت ہے. میرا ابو یوں کرتے ہیں، عمر کی وجہ سے ان کا دماغ تھوڑا. میرے عزیز، تیرا اللہ سن رہا ہے یہ سب باتیں. کیا کر رہا ہے تو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ماحول بنا رہا ہے؟ ضرورت پڑے تو بیوی کو الگ رکھ اور تو جا ماں باپ کے پاس اور خدمت کر. ہماری بیوی کے ذمے ہمارے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے. ایک چمچ اٹھانا، اللہ کی قسم شریعت کہتی ہے ہماری بیوی کے ذمے نہیں ہے. ہماری بیوی کے ذمے ہمارے ماں باپ کی خدمت نہیں، ہمارے ذمے. اس کے سگے ماں باپ تھوڑی ہے، ہمارے ماں باپ ہے. اگر وہ پوری زندگی ایک چمچ نہ اٹھائے، وہ گنہگار نہیں ہے. ہاں اگر وہ مسئلہ بتائے تو اس کو کہنا کہ تیری بہو بھی یہی مسئلہ تے کو بھی بتائے گی. تیری بہو آئے گی نا، وہ بھی کہے گی کہ میری ساس کی خدمت میرے ذمہ ہے. اس وقت تو بھی اکیلی رہ جائے گی. آج تو احسان کر، آج تو ان کی خدمت کر، کل کو تیری بہو تیری خدمت کرے. بھائی یہ سب بات گھر جا کے بتانا مت کہ تیرے ذمہ خدمت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ورنہ نہیں کرے گی. وہ ہماری چائے بنانا ہماری بیوی کے ذمہ نہیں. اللہ اکبر کبیر، وہ تو اس کا احسان ہے. آج کل کیا ہے، لوگ بیوی کے عیب بیان کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، اور انتقال ہو جائے تو یہی سب سے زیادہ روتا ہے، تڑپتا ہے. ہمارے یہاں ایک آدمی بیوی پہ بہت کڑک رہتا تھا، انتقال ہو گیا، 2 سال ہوئے، 25 کلو وزن کم ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ تو بہت اکڑتے تھے نا. بولا وہ گئی، اب رات میں اس کی جگہ خالی دیکھتا ہوں، سب سمجھ میں آ گیا کہ وہ میرے لیے کتنا کچھ کرتی تھی. بھائی گھر میں اس کا یہ مطلب نہیں بیوی کی بھی عزت کرے، ماں کی بھی عزت کرے. ماں ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، بیوی سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی. اب کیسے ماحول بنے؟ اپنے گھر میں روزانہ کوئی بھی ایک اللہ والے کا بیان بجاؤ. کبھی حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا ایک بجاؤ، گھر میں کیسے رہنا چاہیے. کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بجاؤ. اب بہت سے لوگ گھر میں بیان بجاتے ہیں تو وہ پہلا ہی بیان رکھ دیتے ہیں کہ شوہر کی خدمت کیسے کرے. وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے ہی سنا رہے. پہلا وہ بجا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح رہے، اس لیے وہ سنتی نہیں ہے جلدی، کہ یہ بس چاہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں اور یہ گھر میں آ کے موبائل لے کر بیٹھے رہے، میری طرف توجہ نہ دے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک شخص مجھے ملے، بولے مولانا میں نے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کا کیسٹ میں ایک بیان سنا، 97 میں ایک بیان، وہ میرے دل پہ لگا. میں آیا تھا سعودی سے، میرے دل پہ لگا. بولے میں چلا گیا 4 مہینے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میری سوچ چینج ہو گئی. میرے 3 بچے تھے، میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو عالم بنا دیا. ہمارے تینوں بیٹے ایک بیان.
کیسٹ پہ دل پہ لگا. انشاءاللہ ہمارے گھروں میں یہ اللہ والوں کے, ابھی قاری عبد الحنان صدیقی دامت برکاتہ بہت اچھے بیان آ رہے ہیں, مستورات سنتی ہے, روتی ہے, اللہ کی طرف آتی ہے. ایسے اللہ والوں کے بیانات بجائے انشاءاللہ ہمارے گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا. گھر میں تعلیم نہیں کرنی, اللہ والوں کے بیانات بجانے نہیں, دین کا مذاکرہ کرنا نہیں, اور ایک ہی شکایت, ماحول نہیں بن رہا ہے. کہاں سے بنے گا ماحول؟ ماحول تو کان کے راستے سے جو بات دل پہ جاتی ہے تب جا کے ماحول بنتا ہے. اس لیے بیوی کی بھی بڑی قدر کرنی چاہیے, اس کا بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ ہمیں گھر کے سسٹم کو صحیح لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 7, اب 2 باتیں باقی ہیں. ایک گناہ ایسا ہے اس کے کرنے سے اللہ بہت ناراض ہوگا. صرف شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی اتنی بات نہیں ہے, قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بہت ضرورت ہوگی. یوں فرمایا اگر یہ گناہ جو تو نے کیا تو یاد رکھنا شب برات میں معاف بھی نہیں کروں گا, اور قیامت کے دن تیری طرف نظر رحمت بھی نہیں کروں گا اگر یہ گناہ کیا. اللہ اتنے ناراض آپ, کون سا گناہ ہے؟ 80% مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہے, حالانکہ نمازی ہے, سمجھدار ہے, اس بارے میں ناسمجھ ہے, اسی لیے پریشان ہے, اسی لیے سارے معاملے الٹے ہو رہے ہیں, اسی لیے بے چینی ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی. انسان سمجھتا ہے کیا ہے, دیکھا جائے گا. ارے دیکھا نہیں جائے گا, اللہ ناراض ہو رہا ہے بھائی. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, کوئی کمزور کے ساتھ نہیں ہے. وہ قیامت کے دن جب ہر نبی کہتے ہوں گے, اکثر نبی, یا ربی نفسی نفسی, اللہ میرا کیا ہوگا؟ اس وقت کہہ دیا نظر رحمت نہیں کری تو ہمارا کیا ہوگا؟ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی شب برات میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا, اور قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں کروں گا. اللہ مسلمانوں, عقل مندوں, پیارے نوجوانوں, ذرا اپنی قبر کو یاد کرو. کہاں ہے ہمارے پردادا, کہاں ہے ان کے ابا, مغل کے سارے بادشاہ کہاں ہیں, سارے صحابہ کہاں ہیں, سورت میں رہنے والے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں, یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ میں, میری فیملی, میرے بچے, آپ کی فیملی, آپ کے بچے, 150 سال کے بعد ہم لوگ سب قبر میں ہی ہوں گے, تنومت مٹی کے نیچے ہی ہوں گے. ہم لوگ سب مر جانے والے لوگ ہیں. ہمارے ایک مکان, ہمارا دکان, ہماری بزنس, ہماری زمین, ہماری جائیداد, ہمارا سونا, ہمارا چاندی, اس پر تو قیامت آنے والی ہے. کل من علیہا فان, ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی. اس کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کریں؟ فرمایا نہ. اس لیے اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے. یہ مسئلہ ازار ہو تب بھی, عربی جبہ ہو تب بھی, شلوار ہو تب بھی, جینس ہو تب بھی, پینٹ ہو تب بھی, لونگی ہو تب بھی, احرام ہو تب بھی. صرف جینس کا مسئلہ نہیں, عربی جبہ بھی ٹخنوں سے نیچے گیا اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے. ہر وہ کپڑا جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, سمجھ میں آیا؟ کوئی کہے احرام کی چادر, ہاں, ایک ڈول زمزم کا پانی ہو, ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو, پورا ناپاک ہو جائے گا. کوئی کہے زمزم کا ہے, جو بھی ہے ناپاکی مل گئی ہے, ہلکی سی گندگی اللہ کو پسند نہیں. تو فرمایا احرام کی چادر بھی ہو, وہ بھی ٹخنوں سے نیچے اگر گئی, اللہ شب برات میں معاف کریں گے نہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت کریں گے نہیں. یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو, بیٹھا ہو اس وقت نہیں. جیسے میں بیٹھا ہوں اور لنگی ٹخنوں سے نیچے جا رہی تو مسئلہ نہیں ہے. میں سویا ہوں اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو اور وہ چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. جیسے کرتا ہے, لنگی ہے, جینس ہے. موزے کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ موزے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انگلی سے, انگوٹھے سے لگ کر یہ موزہ اوپر کی طرف آتا ہے. اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے, یہاں سے نہیں ہوتی, یہاں سے ہوتی.
اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آ رہا ہے بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے. آپ کہیں گے شلوار بھی تو نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے. وہ نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے لیکن آپ دیکھو تو اس کا کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. موزے کا مسئلہ نہیں ہے قائمن نازلن. اور ایک مسئلہ سمجھ لینا بہت اچھی طریقے پر, مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام اور عورتوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام. اللہ اکبر. مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام اور عورتوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام. عورتوں کو چاہیے کہ ٹخنے ڈھکے رکھیں اور مردوں کو چاہیے کہ ٹخنے کھلے رکھیں. مجھے امید ہے اتنی بڑی وعید کے سامنے آنے کے بعد ہم دوستوں کی, رشتہ داروں کی, بیوی بچوں کی انشاءاللہ پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ کے اور اللہ کے نبی کے دیوانے بنیں گے انشاءاللہ. تو نیت کرو انشاءاللہ جان دے سکتے ہیں, اب کے بعد ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ سکتے نہیں. اور اگر کوئی رکھے گا اپنا نقصان کرے گا, اللہ کا کوئی نقصان کرے گا نہیں. اس کو اللہ کی ضرورت, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. نمبر 8 آخری بات, یوں فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, اللہ ان کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں. بہت ناراض. یوں فرمایا ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن اتنی خطرناک بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا نہیں. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ بہت بری چیز ہے, وَسَاءَ سَبِيلًا, اور یہ بہت برا راستہ ہے. اچھا, باپ اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہے, اگر اس کو غلط کام میں دیکھ لینا تو باپ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں بندیوں سے بڑا پیار. لیکن اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو جائے, اوہ, ہر چیز کی حد بیان فرمائی. چوری کی حد, ہاتھ کاٹو, اس کا یہ کرو. کوئی کسی کو قتل کرے کہ اس کو قتل کر دو. اگر اسلامی حکومت ہو, شریعت کا نفاذ ہو, تو ایک سوال ہوتا ہے, اللہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ فرمایا ہو اللہ تعالیٰ بہت ناراض. اب اس کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ابھی فوراً جج یہ فیصلہ کرے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. اب اللہ اس سے بہت ناراض ہے. اللہ کے دیکھتے ہوئے اس نے اللہ کو کمزور سمجھا ہے اور اپنی قبر کو بھولا ہے اور بہت زبردست گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. شریعت نے سزا سنائی, اس کو ایک میدان میں لے جاؤ, سب لوگ ہاتھ میں پتھر لے لو زیادہ اور اس کو پتھر مارو. دیکھو اگر اس کو آپ نے قتل کیا نا, اللہ خوش نہیں ہوں گے, یاد رکھنا. اس نے بہت زبردست جرم کیا ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے. صرف قتل نہیں, اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. اس کو اللہ جی سولی دے دے, بولے نا 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 نا, تکلیف نہیں ہوگی. اس کو جمع کرو, سب مل کے پتھر مارو, مارتے ہی چلے جاؤ. یہ چیختا چلا جائے, چلاتا چلا جائے, تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکلے. یہ شریعت نے اس کی سزا بیان زنا کی. آپ اندازہ لگائیں کتنا ناراض ہو گیا اللہ, کیا ناراض. او ہو. اکثر زنا کرنے والا قبر میں گئے, عذاب شروع. اکثر موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا. عجیب و غریب فٹکار. آپ سنیں نا زنا کے نقصانات میں سے, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سنو, حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو سنو, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو میرے عزیزوں, زنا سے بچنا, اسباب زنا سے بچنا. پیارے نبی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. ایک عورت آئی, اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو, اب کیا کریں؟ اب مجھے پتھر مار کر مجھے مروا دو, جو اللہ نے کہا وہ کر دو تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں. میں خلاصہ یہ ہے, قبر کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا, میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. جو دنیا میں ہونا ہے ہو جائے میرے ساتھ, جو اللہ کہتا ہے وہ کر دو. اللہ کے نبی کو بھی بہت رحم آتا تھا, لیکن جہاں اللہ کا لو آ جائے, جہاں اللہ کا قانون آ جائے, وہاں کسی کی چلتی. ایک مرتبہ ایک شخص کا یا کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں.
دل میں تھا امتی کی محبت، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ کہ بھائی اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو آج فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا لا ہے، اللہ کا قانون۔ اور اس میں بہت بڑا فائدہ اللہ کے لا میں، ہمارے یہاں چوری ہوتی رہتی ہے، ابھی کوئی چوری کرے اور سب کو جمع کر کے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے، کسی کی ہمت ہوگی چوری کرنے؟ اس کے لیے سعودی عرب میں سب سے کم مرڈر کے کیس ہوتے ہیں، پورا سال میں ایک آدھ کہیں ہو جائے۔ کیوں؟ سب کے سامنے لاتے ہیں، اور جلاد آتا ہے اور اس کو سب کو جمع کرتے ہیں اور اس کے سر کو قلم کرتے ہیں، لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی دوسری مرتبہ ایسا کام کرنے کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، تمہارے لیے اللہ نے یہ جو قصاص جو بیان کیا ہے نا، اس میں تمہارے لیے ایک نئی زندگی ہے۔ اگر ایک نے قتل کیا، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو دوبارہ کسی کی جرات نہیں ہوگی، پورے معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے۔ ایک شخص نے زنا کیا، اگر اس کو سنسار کر دیا، پتھر مار کر شہید کر دیا، ختم کر دیا، دوبارہ کوئی ہمت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ زنا کرنے والوں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بہت سخت ترین ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، کئی جگہ سنایا ایک 24 سال کی لڑکی کا انتقال ہوا، چھوٹے بچے 7 سال کے، دفن کیا گیا آپ کے سورت کے ایک دیہات میں، دفن کیا۔ بچے کو ماں کی یاد آوے تو بچہ اور نانا ماں باپ کے جہاں گھر تھا اس قبرستان میں دفن کیا۔ قبرستان گئے تو دیکھا کہ 3 سانپ اس کی قبر سے باہر آ گئے 35 دن پہلے، 35 ڈیز پہلے۔ سب سے پہلا فون میرا دوست تھا، مجھے ہی آیا نوساری سے، چونکہ وہ نوساری کے رہنے والے۔ مولانا کیا کرے؟ میں نے بولا پھر کیا ہوا؟ بولے کہ سانپ ادھر ادھر نہیں جاتے، اس کی قبر میں اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ قبر بند کر دی دوبارہ، کہ اتنی جلدی تو قبر کھلتی نہیں۔ میں فون پہ سن رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں بھائی تو کیا بول رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مولانا میں سچ بول رہا ہوں۔ قریب تھا کہ فون میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پکی بات ہے، یا جہنم یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، دو میں سے ایک ہوگی قبر، یہ پکی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے نہیں۔ کار میں بیٹھنے والے کو ہی پتا ہوتا ہے اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے، باہر والوں کو پتا چلتا نہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے کہ میرے بندے تیرا اللہ بہت زبردست طاقت والا ہے، زبردست قدرت والا ہے۔ ایک انکم ٹیکس والے سے تو ڈرتا ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ لائٹ بل والوں سے تو ڈرتا ہے، لائٹ بل بھر دیتا ہے، کیوں؟ لائٹ کٹ جائے گی، تو اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تجھے پتا نہیں اللہ نے تجھے زندگی دی، تجھے جوانی دی، تجھے صحت دی؟ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تیرے سامنے، اللہ والوں کی آمد تمہارے یہاں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت تمہارے یہاں، مسجد تمہارے قریب، لوگ زندگیاں چینج کر رہے تھے۔ تمہارے زمانے کے کئی اسٹار ہیرو ہیروئن لوگ اپنی زندگیوں کو چینج کر کے اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے، کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو بے چینی لگ رہی تھی۔ کیا یہ ساری چیزیں تیرے سامنے نہیں تھی؟ تو نے کیوں اپنے آپ کو چینج نہیں کیا؟ کیا میرے نبی میں ایسی کمی تھی جو تجھے سمجھ میں نہیں آئی؟ بتا، آج تو میرے دربار میں آیا ہے، تجھے کیا کام آیا؟ تیرے دوست کیا کام آئے؟ فیشن پرستی تجھے کیا کام آئی؟ تیری زندگی کب تک چلی؟ تیری جوانی نے کب تک وفا کیا؟ بتا تجھے کیا کام آیا؟ او میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا واسطہ اللہ کے ساتھ ہے۔ مجھے کہا اس کی قبر بند کر دی، دوبارہ بستی والے آئے، دوبارہ وہ قبر وہاں سے پھٹی، 3 سانپ باہر آ گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ بتا یہ عورت کیا کرتی تھی؟ کہ مولانا کچھ وظیفہ بتاؤ۔ اب زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں اپنے زمانے میں ایسا واقعہ، کیا وظیفہ بتائے؟ صدقہ دے، استغفار کرو۔ ارے مولانا بچہ بہت ڈر گیا ہے، ایک تو ماں کا غم، 24 سال کی عمر تھی ماں کی، بچے کی عمر 7 سال کی۔ یہ منظر دیکھ کے سہم گیا کہ میرے امی کو سانپ کاٹتے ہوں گے۔ اللہ، میں نے کہا نماز نہیں پڑھتی تھی؟ بولے مولانا نمازی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی؟ پکا پردہ کرتی تھی، نمازی بھی تھی، پردہ بھی کرتی تھی۔ گناہ کیا کرتی تھی؟ مولانا بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھ، اس نے جیسے ہی زنا کا لفظ بولا میں سمجھ گیا کہ اس سے فوراً پکڑی شروع ہو جائے۔ اللہ چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ او میرے عزیزو، اب باپ اپنی بیٹی کو غلط کام میں دیکھ لے، چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بندیوں کو کسی کو غلط کام میں دیکھ
میرے عزیزوں اللہ سے ڈرو، دل کو پاک صاف رکھو، موبائل کو پاک صاف رکھو، تنہائی کو پاک صاف رکھو. مر جائیں گے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، یہ ساری چیزیں، ساری صلاحیت یہ سب یہی رہ جائے گی. اور یہ شب برات آئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے ہم توبہ کریں. یہ اور بات ہے، میرا اللہ بڑا کریم بڑا رحیم ہے. آج ہمارا انتقال نہیں ہوا ہے، ہم قبروں میں نہیں ہیں. آج تو اللہ بہت خوش ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہے. توبہ کرنے والے کہاں ہیں؟ صلح کرنے والے کہاں ہیں؟ یاری لگانے والے کہاں ہیں؟ بہت تھوڑے سے وقت میں 5-10 سیکنڈ میں اللہ سے دوستی ہو جاتی. ایک شخص نے 7 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا، دعا رکھی، سب کو جمع کیا. اب دعا کے آدھا گھنٹے پہلے لائٹ چلی گئی، بہت پریشان، اس کو بلایا اس کو بلایا، سب چیک کر رہے لائٹ ہے، لائٹ آتی نہیں. اس نے سوچا کہ میری تو بے عزتی ہو جائے گی. پورا محنت کی تھی، 7 کروڑ کا بنگلہ بنایا، پوری محفل سجائی، دعا کرنے والے بھی آ گئے، 15 منٹ باقی ہے، تو سب سوئچیں چینج کر ڈالو. ایک مرتبہ ساری سوئچیں چینج کر ڈالی، پھر بھی لائٹ نہیں آتی. کسی نے کہا کہ اپنے وہاں وہ تجربہ کار آدمی ہے نا، اس کو بلاؤ. کہا بھائی جس کو بلانا ہو بلاؤ، وہ چاندی کی سوئچ لگانی ہو تو چاندی کی لگاؤ، جتنے پیسے ہو لے لو آج، لیکن میری لائٹیں شروع کر دو. وہ تجربہ کار جو تھا نا وہ آیا، وائر مین. وہ تو پہلے دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ بھائی یہ تو 10 سیکنڈ کا کام ہے، کتنے روپے ہوں گے؟ بولے کیا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، پورا سیٹ اپ تیار ہے. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے ابھی آ جائے گی لائٹ. بولے 10 سیکنڈ میں، فکر نہ کرو چاچا آ جائے گی. تو کیا ہوا ہے؟ چاچا سونے کی سوئچ لگا دو گے نا تو بھی لائٹ نہیں آئے گی. ہے تو لائٹ کیسے آئے گی؟ صرف مین سوئچ کا وائر ہل گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ سب چیز اوکے، یوں وائر لیا اور یوں جوائنٹ کر دیا، سب لائٹیں آ گئی. سب سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھ گئے. ہمارا بھی سب اوکے ہے، اللہ بھی تیار ہے معاف کر دینے کے لیے. یعنی مین سوئچ کا وائر ہلا ہے، سوئچیں ہی چینج کرے جا رہے ہیں. یہ کار، یہ بائک، یہ تو بہت کر کے گئے مغل کے بادشاہ، خالی ہاتھ چلے گئے. یہ نہیں، مین سوئچ صحابہ کی طرح سب کچھ قدموں میں ڈال دیا اللہ نے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم آج کی مجلس میں اپنے دل کی تار کو اللہ سے جوڑیں گے انشاءاللہ. آج کی رات کیسی گزارے؟ فرمایا اللہ کی محبت میں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، 10-15 منٹ دعا کر لیں. اچھا آج سے کتنی راتیں باقی ہیں رمضان میں؟ روز 2 پارے پڑھ لیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 قرآن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجیے. پنکھے لائٹیں بند کر دو، پنکھے شروع کر دو. باہر سیڑھی کی بھی لائٹ بند. یہ بند ہو سکے تو اس کو بھی کر دو. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں. بچے آپ بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں. ماشاءاللہ آپ کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. رات کا وقت ہے، کیا پتہ یہ گھڑیاں اللہ کو پسند آ جائے کہ میرے کچھ بندے جمع ہوئے تھے رات کی تنہائی میں، مجھے یاد کر رہے تھے. ایک جذبہ بناؤ، اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا کروں گا؟ مین سوئچ کا وائر درست کر دوں گا، آج توبہ کر لوں گا. آج صرف اوپر معافی نہیں، اب میں پورا اپنے آپ کو جنید جمشید کی طرح چینج کروں گا انشاءاللہ. اور مجھے دیکھ کر انشاءاللہ زمانہ چینج ہوگا کہ جب یہ سدھر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سدھر سکتے. انسان شرماتا ہے کہ یار لوگ کہیں گے نیک ہو گیا، او ہو نبی کا دیوانہ بنتے تجھے شرم آتی ہے، دشمن بن کے خوشی ہوتی ہے، نبی کے جنازے نکال کر خوشی ہوتی ہے، چہرہ منڈوا کر ان کے سینے کو زخمی کر کے تجھے خوشی ہوتی ہے.
کیا سمجھتا کامیابی مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا میرے عزیز. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مار کھائے جا رہے ہیں اور کہتے احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پوری محبت سے اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک مشق ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے اس سے. لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری دنیا آخرت سنوارنے کے لیے خدا کا نام کافی ہے. ٹیلر جب تک کٹنگ کرتا نہیں اس وقت تک فٹنگ ہوتی نہیں. یہ اپنے آپ کو کٹ کرنے کا وقت ہے اور اللہ سے جوڑنے کا وقت ہے. ابھی ہم پڑھیں گے اللہ اللہ. اللہ پاک یہاں موجود ہے، ہماری گنہگار زبان سے، گندی زبان سے اللہ کا پاک نام. او ہو آج تو اللہ ہمارے لیے تو سمجھو جیک پاٹ لگ گیا، ہماری تو لوٹری پک گئی. اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دے رہے. کچھ لوگ بہت دل سے اللہ اللہ پڑھتے ہیں، یوں مت سمجھ رہا کہ وہ اوپر اوپر پڑھتے ہیں، وہ صحیح اللہ کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کو لینے کے لیے آتے ہیں. ان کی ایک ہی طلب ہوتی ہے ہمیں اللہ مل جائے. ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی اللہ کو سچے دل سے یاد کر لیں. انشاءاللہ ایک امید کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ میں اللہ کو لینے کے لیے آیا ہوں. زندگی کی کئی شب برات آئی چلی گئی، لیکن انشاءاللہ آج کی رات اللہ کو راضی کر کے جاؤں اس تصور سے کہ میرا پورا دل پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اگر اللہ کو یاد کرتے کرتے رونا یاد آ جائے، اپنے کوئی گناہ یاد آ جائے، احساس ہو جائے کہ اللہ 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 میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، اللہ اللہ پکارتے پکارتے اللہ آج میں آ گیا ہوں، اللہ اللہ اللہ. ترکی میں ایک بچہ کافی دنوں سے اندر پھنس گیا تھا زلزلے کے بعد. وہ باہر نکلا، اس کو پوچھا بیٹا کہاں سے کھاتا تھا؟ کہ کوئی سفید کپڑے والا آتا تھا، مجھے کھلاتا تھا، مجھے پلاتا تھا. وہ اللہ کے فرشتے تھے. باہر نکل کے اس نے ایسا جملہ کہا، ترکی والوں کے دل ٹوٹ گئے. اس نے کہا ماں 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 میں آ گیا ہوں، آپ کہاں چلے گئے؟ او میری ماں. اس بیچارے کو کیا پتا تیری ماں شہید ہو گئی، تیری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. 40 سیکنڈ پہلے کیا تھا، 40 سیکنڈ کے بعد کیا ہو گیا. ایک مالدار آدمی نے ایک کرایہ دار کو غصے سے باہر نکال دیا. چل نکل، تیرے پاس کرایہ نہیں ہے. وہ بیچارہ نکل گیا. 3 دن کے بعد زلزلہ آیا، وہ پوری عمارت دھس گئی. وہ کرایے کے مکان میں رہنے والا کہنے لگا
3 دن کے بعد ایک خیمے میں جب سب ماننے والے جمع تھے، ایک طرف میں تھا، دوسری طرف مکان مالک تھا، وہ بھی روڈ پتی ہو گیا تھا۔ 40 سیکنڈ پہلے کا مالدار 40 سیکنڈ کے بعد کیا سے کیا ہو گیا۔ انسان سمجھتا ہے اپنا تو ایسا سسٹم ہے نا، اپنے کو کچھ ہوگا نہیں۔ او میرے عزیز، جب اللہ کا سسٹم چلتا ہے تو سارے سسٹم ہل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے، اماں میری اماں میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ کسی کے پاس ہمت نہیں، جرت نہیں کہ اس بچے کو جا کر کے یوں کہے بیٹا تیری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کیسا اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ اللہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے۔ او میرے نوجوانوں، کب تک پریشان رہو گے؟ کب تک دوستوں کے رہو گے؟ کب تک دنیا والوں کے رہو گے؟ کب تک ہیرو اور کرکٹروں کے رہو گے؟ کب تک میرا اللہ کو ناراض کر کے ایسا لگے گا آج کامیابی ملے گی، کل کامیابی ملے گی؟ مین سوئچ کا وائر جب تک اوکے نہیں ہوگا اس وقت تک لائٹیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے اگر رونا آ جائے، کیا پتا زندگی کی آخری شب برات۔ اللہ 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 پکارو اللہ کو۔ اللہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ زبان کو تالو سے لگاؤ، دل سے اللہ کو یاد کرو، اس کو مراقبہ کیجیے۔ اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ظلمت و سیاہی ہمارے دل سے دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے، دل اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں، دل سے روتے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ کشمیر بارہمولہ کے ایک نوجوان، وہاں کے مفتی اعظم اس کے پاس آئے، آ کر کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ عابد کے گھر خلاصہ، اور اس کو جا کر میرا سلام کہنا۔ کسی کو اللہ کے نبی کے سلام آ رہے۔ عابد بھائی کیا کرتے ہیں؟ کہ 16-17 سال سے روزانہ 18,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ 16-17 سال ان کے بھی گزرے، میرے نوجوانوں میرے آپ کے بھی گزرے۔ دیکھو انہوں نے کیا پایا اور ہم نے کیا حاصل کیا۔ نہ دنیا بنی ہے نہ آخرت بنی ہے۔ کہ 16-17 سال سے کوئی بدنظری بھی نہیں کی۔ جذبہ تو رکھو، ایسے بنے گے۔ جب اللہ بنانا چاہتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے صورت میں کئیوں کی زندگیاں چینج۔ لوگ کہتے وہ ایسا تھا، ایسا ہو گیا، وہ جانے دے، تو کیسا تھا، تو کیسا ہو گیا وہ بتا۔ اس کی قبر میں تو نہیں جائے گا، تیری قبر میں وہ نہیں جائے گا۔ چینج ہونے والے تو بہت ہو گئے، نہ ہونے والے اخیر تک اللہ کے مقابلے پہ رہے، یہاں تک کہ انتقال تک چینج نہیں ہوئے کہ اللہ آپ کے تو نہیں ہوں گے۔ اسے بھی جواب گزرا۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں
شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا مقصد صرف اللہ کو پانا ہو، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیو میں تیری خاطر دل بدل دے۔ بہت جیا لوگوں کے لیے، اب جیو اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے، دامن پھیلاؤ، سچے دل سے آج اللہ سے معافی مانگ لو۔ بہت جذبے بنائے تھے کہ رجب کا مہینہ آئے گا، اسے قرآن پڑھیں گے، یوں کریں گے، وہ مہینہ بھی چلا گیا۔ سوچا تھا شب برات آئے گی نا، پھر اللہ کے ہو جائیں گے، یہ رات بھی پولی گزر گئی۔ زندگی کے ہر رمضان میں بھی یہی سوچتے رہے، یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے، پھر غفلت ہو گئی، پھر پورا رمضان غفلت میں گزر گیا۔ ہر مرتبہ شیطان ہمیں بابو بنا گئے اور ہم بنتے چلے گئے، نفس و شیطان کے ہو گئے، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اپنے آپ سے کہو، کچھ پتہ نہیں کون سی رات قبر میں ہوگی، کون سا دن آخری دن ہوگا، کون سی رات آخری رات ہوگی۔ ہم نے اپنے کئی رشتہ داروں کے جنازے دیکھے، کئی رشتہ داروں کے جنازے دیکھے۔ رات میں 2 بجے ہم قبرستان جا نہیں سکتے، ہمت نہیں ہوتی، اور ہمارے رشتہ دار کے کئی لوگ وہ قبرستان میں سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، بہت مبارک رات ہے اللہ، بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے اللہ۔ اللہ یہ شب برات ہے، ایسی رات ہے اگر کوئی توبہ کر لے سچے دل سے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ پورے دنیا لیول پر پتہ نہیں کتنے لوگ کیسا کیسا آپ کو بنا رہے ہوں گے، کتنے لوگ مراقبے میں بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگ آپ کے سامنے رو رہے ہوں گے، کتنے لوگ آپ کے سامنے تڑپ رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ مجمع ایک امید کے ساتھ آیا ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، آپ کو ڈھونڈا ڈھونڈا آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سوچا ہر بار ایک جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کی محبت مل جائے گی، پھر اللہ گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ کے بندے کہاں جائیں، کیسے بچے نفس و شیطان سے، کیسے اپنی تنہائی کو پاک کریں۔ اے رہا، آپ محبت کی نظر ڈال دیں، آپ کے عاشقوں کا مجمع ہے، آپ سے پیار کرنے والوں کا مجمع ہے، یہ آپ کی محبت میں جاگے ہوئے اپنے دین کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، آپ کے در پہ آ کے پڑ گئے، آج تو اللہ کو منع کی جائیں گے۔ اللہ، کتنے ایسے ہوں گے اس مجمع میں جو ایک بہت قوی امید کے ساتھ آئے ہوں گے، چلو آج چلے جاتے اللہ کی محبت مل جائے۔ اللہ، میں بھی اسی لیے آیا ہوں، یہ حضرات بھی اسی لیے آئے ہیں، ہم لوگ سب فقیر ہیں۔ اے رب، سبحان رب، پیارے رب، اللہ وہ قبر کے بارے میں جو سنا، ڈر لگتی ہے اللہ، ڈر لگتی ہے۔ ہم نے بھی بہت بد نظری کی ہے، ہم نے کیا کم گناہ کی ہے،
وہ 24 سال میں چلی گئی. ہمارا نفس کہتا ہے تو 100 سال بعد جائے گا. ایسا ہمیں بناتا ہے اللہ, ہم بن جاتے ہیں, دوستوں کے ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا بڑا طبقہ داڑھی بھی کٹا دیتا ہے. کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی ناراض ہو جائے, کوئی بات نہیں, دوست لوگ نہیں. بہت سے لوگ اظہار ٹخنوں سے نیچے رکھ دیتے ہیں, بس دوست لوگ یہ نہ کہے تو نیک ہو گیا ہے, چاہے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے. اللہ اللہ اس لڑکی کو عذاب قبر سے بچا لے اللہ, بچا لے. گھر والوں کو کوئی اچھا خواب بتا دے اللہ. وہ 7 سال کے بچے کو اللہ تسلی دے. اے اللہ اس لڑکی کا تو پتہ چل گیا, اور پتہ نہیں کتنی قبریں ایسی ہوگی جس میں کیا ہوگا. اللہ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں, یہ پکی بات ہے کہ ہم آپ کے نافرمان ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر جو آپ انصاف کرنے پر آ گئے تو یقیناً ہماری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے. یہ ہمیں پتہ ہے. اللہ ہمارے پاس کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے, ایک ہی بات ہے, اگر آپ رحمت کی نظر ڈال دیں, اگر آپ اپنا فضل کر دیں کہ جا کوئی بات نہیں معاف کر دیا, تبھی ہم بچ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سہارا. اللہ سنائے رونے والے آپ کو بڑی پسند ہے. یہ مجمع آپ کے سامنے رو رہا ہے, رونے کی شکل بنا رہا ہے, آج کی رات میں آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے. اللہ پھر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, کتنے بیچارے یتیم بچے ہیں, ان کو اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی. کتنے لوگ اپنے ماں باپ کے لیے تڑپیں گے. ایک مدرسے میں گیا, مجھے کہا کہ اس میں 40 بچے ایسے جن کے ابو کوئی نہیں, 44 بچے ایسے جن کی اماں نہیں, ابھی چھٹیوں میں گھر گئے ہوں گے. کسی اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا مولانا میرے امی کے لیے دعا کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے ابو کا انتقال ہو, میرے ابو کا انتقال ہو, میرے ابو اللہ کو پیارے ہو گئے, میری ماں ابھی ایک جگہ بیان کے لیے میرا جانا ہوا, 3 بچے میرے سامنے لائے. مجھے کہا مولانا ان کے ابو کا شاید اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا ہے جوانی میں, آپ دعا کر دو. اللہ دل ٹوٹ جاتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر. اللہ مجھے تو پھر وہ بھی یاد آتا ہے, وہ 6 سال والا بچہ تو رمضان میں ہی اس کے ابو میرے پاس آئے تھے. مجھے کہا تھا مولانا آپ سے ایک بات کرنی ہے. کیا بات؟ کہا میرا بیٹا ہے, اس کو میں نے کہا تھا تیری قریب تیری بہن آئے گی یا تیرا بھائی آئے گا. ڈیلیوری کا وقت آیا, اس کی ماں کا مولانا انتقال ہو. 2 دن کے بعد جب رات میں سونے کے لیے بستر پر آئے, ماں کی جگہ خالی دیکھی. مجھے کہتا ہے میرا ابو آپ تو کہتے تھے نا امی بھائی لائے گی یا بہن لائے گی, میری ماں کہاں چلی گئی؟ مجھے بھائی بہن نہیں چاہیے, مجھے میری ماں دو باپ. اللہ یہ میرا کہہ لینا اور ان کا سن لینا بہت آسان ہے. مولانا افطاری کے دسترخوان پر اپنی ماں کے بازو میں بیٹھتا تھا, اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. ہر کوئی دسترخوان پر اسے کچھ نہ کچھ دے رہا ہے, لیکن اس کی نظر اس کی ماں کو تلاش ہے. جب بچہ باہر سے کھیل کے آتا ہے, میں تو مزدور انسان نوکری پہ ہوتا, دوڑتا دوڑتا کبھی کبھار آتا کچن میں, امی امی امی, دیکھتا بات ہو نہیں, فوراً گھر کے بیڈ روم پہ جاتا, امی امی امی. آپ تو مجھے نہلاتے تھے, مجھے تیار کرتے تھے, مجھے کھانا کھلاتے تھے, میرے باپ کہاں چلے گئے؟ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے. ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا کر لیجئے, اپنی زبان میں اللہ سے مانگ لیجئے. دل کھول کے مانگے, بہت سہارا وقت ہے.
معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہو اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ۔ جو ایمان والے چلے گئے ہر ایک کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جو ایمان والے موجود ہیں اللہ سب کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا لے، دنیا آخرت بہتر بنا دے، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، کامیاب فرقے میں لے آ اللہ۔ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ ایک ایک کو ایمان کی دولت دے دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ولایت کی ہوائیں چلا دے، نسبت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ یہاں جو حضرات آئے ہیں جس نیت سے آئے ہوئے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ۔ اللہ اب بہت جلدی ہمیں بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حاضری نصیب۔ لمبا زمانہ گزر گیا، آپ ہمیں بہت دفعہ لے گئے لیکن ہم نے بہت ناقدری کی اللہ، بہت ناقدری کی۔ اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں ابھی تک پیارے نبی کے روزے کے قریب نہ جا سکے۔ محبت بہت ہے، چاہت بہت ہے، بس لبیک کی ضرورت۔ آج کہہ دیجئے کہ جو جو اونچی مسجد میں آیا جاؤ سب کی لبیک۔ اے اللہ جن حضرات نے اس مجلس کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو اپنا ولی بنا، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، آج رات کی رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ نیت کرتے ہیں ازار کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ نیت کرتے ہیں نوجوان لوگ داڑھی رکھیں گے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ فجر کی نماز کی بھی نیت کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کو پورا کر کے ان کی طرح گناہوں سے بچ کر کے انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے ولی بنیں گے۔ اللہ اے صاحب جذبہ ولولہ شوق عطا فرما۔ اللہ جی آخری گزارش، بہت مبارک رات ہے، ہم وصول نہ کر سکے، قدر نہ کر سکے، جیسی آپ چاہتے ویسی گزار نہ سکے، لیکن آپ کو بدری صحابہ کا واسطہ ایک محبت کی نظر اس عاجز پر اور یہ پورے مجمع میں ڈال دیکھ لیجئے۔ اللہ مسکرا دیجئے، مسکرا دیجئے، مسکرا دیجئے، مسکرا دیجئے، محبت کی نظر سے دیکھ نہ دیکھ ہمارے گناہوں کو، یہ تیرے پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے، یہ آپ کی محبت میں آیا اللہ۔ کچھ بھی ہے بے شک گنہگار ہے لیکن آپ سے پیار بھی بہت ہے، نبی علیہ السلام سے محبت بھی بہت ہے، کوئی پیارے نبی کے خلاف انہیں برداشت نہیں۔ رحمت کی رسی ڈال کر ہم تمام کو اپنی طرف کھینچے اور یہ مجلس کو قیامت تک جو لوگ سنے انہیں بھی اپنی طرف کھینچے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔